अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह रूम आयत नंबर 32। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले सबक था ना आपका फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा। आप कायम करें अपने चेहरे को दीन के लिए यकसू होकर, अल्लाह ताला की फ़ितरत को लाज़िम पकड़ो जिस पे उसने लोगों को बनाया है। वो फ़ितरत इस्लाम है, तौहीद है। जो इस फ़ितरत के ख़िलाफ़ चलेगा वो फ़िरक़ाबंदी का शिकार होगा। लिहाजा आगे फ़िरक़ाबंदी की मज़म्मत बयान की गई है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, उन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन में तफ़रक़ा डाला। वकानु शिया, और हो गए ग्रोह दर ग्रोह। अब शिया का लफ्ज़ी माना है ग्रोह, यानी तौहीद के मुकाबले में जो भी सिलसिला होगा वो ग्रोह बंदी होगी। यानी कि कलमा पढ़ने वालों में पहला फ़िरका शिया का फ़िरका है जिसने इस्लाम में फतूर डाला है। जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला शहीद कर दिए गए तो अब्दुल्ला बिन सबा की शरारत की वजह से और शूरा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को ख़लीफ़ा बनाया तो उन्होंने कोशिश की कि ये इफ्तिराक़ ख़त्म हो जाए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की इस कोशिश को देखकर सबाई पार्टी यानी बिफर गई, और क्योंकि खाजी भी सबाइयों में से थे तो उन्होंने सोचा कि अगर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने आपस में सुलह कर ली तो हमारा सारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। तो एक और रवायत के मुताबिक इसी तरह कि उन्होंने एक औरत को आगे किया और जिस पर अब्दुर्रहमान बिन मलहजम मुरादी नामुराद फरिश्ता था, और इस औरत ने उसको कहा था ना कि मैं तेरे साथ निकाह कर लूँगी इस शर्त पे ये 3 चीज़ें मुझे दे। कौन सी? नंबर 1, घरातीन 1000 दिरहम महर लूँगी, एक ग़ुलाम लूँगी और अली का सर लूँगी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अमूमन सुबह की नमाज के लिए अंधेरे में मस्जिद जाते थे। रमज़ान अल मुबारक की 20वीं थी, वो शैतान रास्ते में बैठ गया। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला गुज़रे तो इन पर हमला कर दिया। उस वक़्त तो वफ़ात न हुई लेकिन ज़ख़म ज़्यादा थे। तो खैर ये तवील अरीज़ किस्सा है। इस्लाम में पहला फ़िरका शिया का है जिसने दीन में फतूर डाला, जिसका बानी अब्दुल्ला बिन सबा है। ये अपने आप को शयान अली कहते हैं और हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के गिरोह में से हैं। इसीलिए फरमाया उन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन में तफरका डाला और हो गए ग्रोह दर ग्रोह। अब इसमें यह है कि शिया के जो लुग़वी इस्तिलाही माना डिटेल से मैं आपको बता रही हूँ। शिया मादा है शयउन क्या, यानी कि किसी के पीछे चलना, मुताबत। शिया इसम बमाना दोस्त, पैरोकार, जमात, ग्रोह, रफ़क़ा, किसी के पीछे चलने वाले, मती व फरमाबरदार, मदद करने वाला। आदमी के पैरोकार और मददगार फ़िरका वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस सब के लिए यकसा हैं। वो लोग जिनसे इंसान क़ुव्वत हासिल करता है वो लोग उसके इर्द गिर्द यानी कि फैले रहते हैं। इसी से बहादुर को मशीक़ कहा जाता है। शिया की जमा शयउन व अशियाउन आती है। इस्तिलाह में शिया से मुराद वो फ़िरका है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत का हकदार मानता है। अमामिया मज़हब का पहरो वो लोग जो मज़हब अमामिया रखते हैं। हज़रत अली के सिवा हज़रत अबू बकर सदीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी और हज़रत आयशा सदीक़ा को नहीं मानते। शिया से मुराद दोस्त यानी कि दारान अली व औलाद अली, यानी कि इसके कायल ये हैं कि शिया एक फ़िरका है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली को इमाम जानते हैं और कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की खिलाफत पर नस कर दिया था और इमामत हमेशा आपकी औलाद में रहेगी और दूसरे ख़ानदान में नहीं जा सकती। यानी अगले पिछले फ़ुक़हा और अहले कलाम की इस्तिलाह में शिया अली व औलाद अली के पैरोकारों को कहा जाता है। बहरहाल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उम्मत के 3 गिरोह हो गए थे। बाज़ का कौल है शिया यानी अली बिन अबी तालिब के पैरोकार। नंबर 2, अंसार जिन्होंने अमामत की सई की और साद बिन उबाद को अमीर बनाना चाहा। नंबर 3, वो गिरोह जिसने हज़रत अबू बकर सदीक़ की बैत की। जो शख्स खिलाफत राशिदा का मुनकर और उसको गैर शरई करार देता है और नस से हज़रत अली को यानी खिलाफत साबित करता है वो शिया है। और फ़िरक़ों की तकसीम रसूल खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के फ़ौरन बाद हो गई थी।
جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تحت خلافت پر بیٹھ چکے تھے۔ جن اصحاب نے حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل مانا وہ شیعہ کہلائے، اور جنہوں نے حضرت علی کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق کو خلیفہ مانا وہ بعد میں چل کر اہل سنت کہلائے، اور یہی جھگڑا 1400 سال شیعوں اور سنیوں میں چلا آ رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ رافضی کے لغوی و اصطلاحی معنی یہ بھی سمجھیے کہ رافض کا لغوی معنی ہے چھوڑ دینا، اور رافضی چھوڑ دینے والے کو کہتے ہیں، یعنی کہ لڑائی وغیرہ میں اپنے پیشوا اور رہنما کو چھوڑ دینے والا گروہ۔ اب اس کی جمع رفاوض ہے، اسی سے ان کا یہ قول آتا ہے، یعنی کہ رفاوض میں بھلائی بالکل نہیں، شیعوں کی ایک جماعت نسبت کے لیے رافضی۔ علامہ وحید الزمان فرماتے ہیں کہ امام زید بن علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان لوگوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، یہی رافضی ہیں۔ تو خبیث جن کے پیدا ہونے کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ یہ کہ امام زید بن علی نے ہشام بن عبد الملک پر خروج کرنا چاہا۔ سچے شیعہ اولا یعنی اہل سنت والجماعت نے آپ کی رفاقت اختیار کی، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مال و زر سے آپ کی مدد کی، اور پوشیدہ طور پر آپ کی اعانت اور امداد کے لیے، اور ہشام کو یعنی کہ مغصوبہ خلافت سے ہٹانے کے لیے فتویٰ دیا۔ تو آپ کے لشکر میں کچھ نام کے شیعہ بھی تھے جو جواب رافضی کہلاتے ہیں نا آج کل جو۔ بہرحال انہوں نے حضرت زید سے کہا کہ تم شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق پر تبرہ کرو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ آپ نے اس سے انکار کیا، فرمایا یہ ہرگز نہیں ہوا، یعنی کہ وہ میرے نانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر مشیر اور رفیق خاص تھے۔ تب ان جھوٹوں شیعوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں نے ہم کو چھوڑ دیا، یعنی کہ رفاوضہ ہیں، اس کے بعد آپ شہید کیے گئے، سولی پہ چڑھائے گئے۔ ایسے ہی جھوٹے شیعہ کوفہ میں بھی تھے کہ جنہوں نے عین وقت پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا اور ابن زیاد سے ڈر گئے۔ خدا کی مار ایسے ڈرپوک اور بزدل نام کے شیعوں پر ہو کہ جو پہلے تو سجدوں کو ابھارتے تھے اور ان کی رفاقت اور امداد کا دم بھرتے ہیں، مگر جب وقت آتا ہے تو الگ ہو جاتے ہیں۔ ارے کم بختو، اگر سچ پوچھو تو امام حسین، امام زید اور دوسرے سادات کرام کے قتل کے باعث تم ہی لوگ ہو۔ نہ تم امام حسین کو طلبی کے خطوط لکھتے ہو، نہ آپ مدینہ منورہ و مکہ معظمت سے نکلتے، نہ یہ حادثہ کربلا ہوتا جس کا رنج قیامت تک ہر مسلمان کے دل پر رہے گا۔ مجمع البحرین میں یہ ہے کہ اب رافضی کا لقب ہر اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دین میں غلو کرے اور صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع جائز رکھے۔ محیط میں ہے کہ رافضی کی جمع رفضتن اور رفاضن آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانہ میں ایک قوم ظاہر ہوگی کہ جس کا نام رافضہ ہوگا، جو اسلام کے اصول و فروع کو ترک کر دے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میری امت میں عنقریب ایک قوم ظاہر ہوگی جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے گی اور اس کو رافضہ کہا جائے گا۔ قاتلوہم فإنہم مشرکون، تم ان لوگوں سے قتال کرو کیونکہ وہ مشرک ہوں گے۔ مجمع الزواہد صفحہ نمبر 22 جلد نمبر 10۔ شیعہ مجتہد غلام حسین نجفی لکھتا ہے کہ رفض کا معنی ہے چھوڑنا۔ ابو بکر و عمر کو چھوڑنے کی وجہ سے شیعان علی کا نام رافضی رکھا گیا، اور رافضی کا معنی روشن ہو گیا، شیخین کو چھوڑنے والا رافضی ہے۔ ابو بصیر نے امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، انہوں نے ایک حدیث کی وجہ سے ہمارا ایک نام رکھا ہوا ہے اور حکام نے اس حدیث کی وجہ سے ہمارا خون حلال سمجھ رکھا ہے۔ تو امام پاک نے فرمایا کہ الرافضہ، عرض کی کہ حضور اس نام کی وجہ سے امام پاک نے فرمایا نا بخدا انہوں نے آپ کا نام رافضہ نہیں رکھا بلکہ یہ نام تم کو اللہ نے دیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے 70,000 آدمیوں نے فرعون اور اس کی قوم کو چھوڑ دیا تھا جبکہ ان کو فرعون کی گمراہی معلوم ہو گئی، اور انہیں جب موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو پا لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ مل گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں ان کا نام ہو گیا رافضہ، کیونکہ انہوں نے فرعون کو چھوڑ دیا تھا۔
تو اے ابو البصیر تمہارے دشمن نے خیر کو چھوڑ دیا اور تم نے شر کو چھوڑ دیا، یہ لقبی شیعوں کے لیے باعث مدح ہے نہ کہ مذمت ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق امام جعفر صادق نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو لوگ رافضی کے نام سے نامزد ہوئے وہ جادوگر تھے۔ جب انہوں نے عصائے موسیٰ کا معجزہ دیکھا تو اس پر ایمان لائے، اس کی مطابقت اختیار کی اور امر فرعون کو ترک کیا، اور جو بلا ان پر وارد ہوئی ہے اور ان کی نہایت خوشی سے تسلیم کیا۔ تب فرعون نے ان کو رافضی کے نام سے نامزد کیا کیونکہ انہوں نے اس مردود کے دین کو ترک کر دیا تھا۔ تو بہرحال جن لوگوں نے ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی تھی، علی اور ان کے شیعہ جو کہ اقلیت میں تھے، اسی وجہ سے ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی، حکومت کے عطاب کا نشانہ بنے رہتے تھے، لوگ ان کو رافضی کہتے تھے۔ اس تفسیر سے واضح ہو گیا کہ لفظ رافضی کا مصداق تمام شیعہ ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد امت کے متفق علیہ خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی جماعت کو چھوڑ کر ملت اسلامیہ سے الگ راہ اپنائی، بلکہ ہر مشکل وقت میں اپنے ائمہ کو بھی بے یار و مددگار چھوڑا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا سورۃ النساء آیت نمبر 115۔ جو شخص ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد رسول کے خلاف چلے اور مؤمنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کرے تو ہم بھی اسے ادھر ہی جانے دیں گے اور اس کو دوزخ میں داخل کریں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لفظ شیعہ قرآن مجید میں ہے، اگرچہ مذہب شیعہ کی تخلیق و تدوین اور تصنیف و تالیف مختلف ادوار میں ہوئی ہے اور ہنوز ہو رہی ہے، لیکن اہل تشیع کی ڈھٹائی دیکھیں کہ انہوں نے اپنی جماعت نام کا ثبوت قرآن سے دینا شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں خدا کے ایک عظیم اولوالعزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیعہ کہا گیا ہے۔ ارشاد رب تعالیٰ ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ سورۃ الصافات آیت نمبر 83۔ اسی طرح سورۃ قصص کی آیت ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کو شیعہ کہا گیا کیونکہ حضرت موسیٰ شیعہ تھے اور ان کے ماننے والے بحکم قرآن شیعہ تھے۔ قرآن مجید میں درج ذیل مقامات پہ لفظ شیعہ مختلف صورتوں میں اور مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، لیکن کہیں بھی اصطلاحی معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ پھر شیعہ کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عطشا سورہ مریم آیت نمبر 69۔ پھر ہم ضرور ہر گروہ میں سے انہیں الگ نکال کر کھڑا کریں گے جو رحمان سے بہت اکڑے اکڑے پھرتے تھے۔ اس آیت میں یہ بتایا نا کہ ہم ہر گمراہ فرقے شیعہ کے بڑے بڑے سرکشوں اور لیڈروں کو الگ کر لیں گے اور ان کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، کیونکہ یہ قائدین دوسرے جہنمیوں کے مقابلے میں سزا کے زیادہ مستحق ہیں۔ نمبر 2، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ سورۃ القصص آیت نمبر 15۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے کہ جب کہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے، اور یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو ان کی قوم میں سے تھا اور یہ دوسرا ان کے دشمنوں یعنی فرعون کی قوم قبط میں سے تھا، اور ان کی قوم والوں نے اس کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی۔ دیکھیں یہاں 2 مرتبہ لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے، مگر اس سے اہل تشیع کا لغوی و اصطلاحی مفہوم کیسے اخذ کیا جا سکتا ہے؟ یہاں اسے موسیٰ علیہ السلام کے یعنی کہ قومی ہونے کی بنا پہ شیعہ کہا گیا، اور وہ بھی ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی قائل نہیں تھا اور پورا یہودی بھی نہیں بن پایا تھا، شیعہ کیسے بن گیا؟ اور پھر اس کو موسیٰ نے اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، بے شک تو کھلم کھلا گمراہ ہے، یہ بھی فرما دیا تھا۔ نمبر 3، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ سورۃ الصافات آیت نمبر 83۔ اور بے شک ابراہیم علیہ السلام یعنی اس نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے ہیں۔ اب شیعہ کا معنی گروہ اور پیروکار کے ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اہل دین و اہل توحید کے اسی گروہ انبیاء سے ہیں جن کو حضرت نوح علیہ السلام ہی کی طرح انابت اللہ کی توفیق خاص نصیب ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اولوالعزم پیغمبر اور حضرت نوح علیہ السلام سے بھی افضل ہیں،
وہ کس طرح ان کے شیعہ ہو گئے؟ کیا اہل تشیع بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے افضل ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اہل تشیع کا شیعان علی سے بھی ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 4، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 10 تا 11۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اگلی امتوں یعنی شیعوں میں بھی اپنے رسول بھیجے، لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ ہی استہزاء نہیں ہوا، بلکہ ہر رسول کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا۔ اہل تشیع بھی اگلے شیعوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ یہی سلوک روا رکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 5، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 65۔ آپ کہیے اس پر بھی وہی قادر ہے تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے تلے سے، یا تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک اور دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھیں تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید کہ وہ سمجھ جائیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شیعہ ہونا یعنی گروہوں میں بٹنا عذاب الہی میں مبتلا ہونا ہے۔ نمبر 6، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، سورۃ الانعام آیت نمبر 159۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے اور آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ آیت عام ہے، کفار و مشرکین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں کہ جنہوں نے دین میں تفرق و تحرف کا راستہ اپنایا اور گروہوں میں بٹ گئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان گروہوں سے یعنی شیعوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ ابتدائی اسلام سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت کے وقت تک مسلمانوں میں کوئی فرقہ نہ تھا۔ سب سے پہلے اہل تشیع نے ہی اس کی بنیاد رکھی اور اللہ کے دین اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر عبداللہ بن سبا کے دین کو اختیار کیا۔ نمبر 7، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، سورۃ القصص آیت نمبر 4۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو شیعہ معنی بتائے نا، گروہ گروہ بنا رکھا تھا۔ نمبر 8، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، سورۃ روم آیت نمبر 32۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا خود بھی شیعہ گروہ گروہ ہو گئے۔ اسی آیت کے تحت تفسیر پیدا ہو رہی ہے۔ اور ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے۔ اس آیت سے پہلے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کے الفاظ ہیں، اس میں فرقہ پرستی شرک سے منع کیا گیا، اور یہ لوگ اصل دین کو چھوڑ کر یا اس میں منمانی تبدیلیاں کر کے شیعہ یعنی الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے۔ نمبر 9، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورۃ القمر آیت نمبر 51۔ ہم نے تم جیسے بہتروں کو ہلاک کر دیا اور بہت پس کوئی نصیحت لینے والا ہے، یعنی بہت سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ یہاں پہ دیکھیے اشیاءکم سے مراد اشیاءکم یعنی گزشتہ امتوں کے کافروں کو جو کفر میں تمہارے ہی جیسے تھے ہلاک کر دیا۔ نمبر 10، وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیاعہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب، سورۃ سبا آیت نمبر 54۔ ان کی چاہتوں ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے، یعنی آخرت میں وہ چاہیں گے کہ ان کا ایمان قبول کر لیا جائے، عذاب سے ان کی نجات ہو جائے، لیکن ان کے درمیان اور ان کی خواہش کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ پچھلی امتوں کا ایمان بھی معائنہ عذاب کے بعد قبول نہیں کیا گیا، اور اس امت کے کافروں کا ایمان عذاب کے معائنے کے بعد کس طرح قبول ہو سکتا ہے؟ بہرحال مذکورہ والا آیات سے یہ واضح ہو گیا ان مقامات پہ لفظ شیعہ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے اور جماعت اور گروہ کے معنی میں بھی آیا ہے، اور وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال کفار و جہنمیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لہٰذا محض شیعہ کا لفظ دیکھ کر استدلال کر لینا درست نہیں ہے کہ جب تک شیعہ کے مخصوص عقائد
و نظریات یعنی تحریف قرآن، رجعت، خلافت، بلا فصل، وسائط و تولا و تبرہ وغیرہ ثابت نہ ہو جائیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس امر کو کتاب و سنت تو درکنار شیخین کے عہد میں بھی قطعاً ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو لفظ شیعہ کی حدیث میں ہے، اب دیکھیں کہ اس میں شیعہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی اور ان کے شیعہ کے تمام مخلوق سے بیعتن اولئک ہم خیر البریہ، تو فقال النبی انت یا علی و شیعتک، وہ لوگ جو تمام مخلوق سے بہتر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی وہ تو اور تیرے شیعہ ہیں، تو بھی ہے اور تیرے شیعہ ہیں۔ حضرت علی اور ان کے شیعہ بروز محشر خوش و خرم ہوں گے جب آیت مبارکہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ نازل ہوئی، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا ہے علی وہ تو اور تیرے شیعہ ہیں جو بروز قیامت خوش و خرم ہوں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا یا ابا الحسن اما انت و شیعتک فی الجنہ، اے ابو الحسن تو اور تیرے شہید داخل جنت ہوں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا اول اربعہ یدخلون الجنۃ انا وانت وحسن والحسین وذریتنا خلف ظہورنا وازواجنا خلف ذریتنا وشیعتنا عن ایماننا وشمائلنا، اے علی 4 ہستیاں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی، آپ، حسن، حسین اور ہماری ذریت ہمارے پیچھے پیچھے ہوں گی، اور ہماری ازواج ہماری ذریت کے پیچھے، اور ہمارے شیعہ دائیں بائیں ہوں گے۔ تحقیقی دستاویز صفحہ 17-19 تک۔ یہ روایات موضوع اور من گھڑت ہیں، اس لیے بتا دیا، ٹھیک ہے، دلائل قرآن اور حدیث سے یہ روایات کیا ہیں، موضوع اور من گھڑت ہیں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا السلام علیکہ یا خیر البریہ، اے خیر البریہ آپ پہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ذاک ابراہیم علیہ السلام خیر البریہ، تو ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو حضرت ابراہیم ابو الانبیاء اور خلیل ہونے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہونے کے باعث خیر البریہ ہیں۔ اسی طرح کذاب راویوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تبرہ کیا ہے۔ مؤلف تحقیق دستاویز نے الصواعق المحرقہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ شیعہ جنت میں داخل ہوں گے، اور موصوف نے نامکمل عبارت نقل کی ہے۔ اگر وہ پوری عبارت نقل کرتے تو معلوم ہو جاتا نا کہ کون سے شیعہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کی علامات کیا ہیں، کیا شیعہ اس روایت کے مصداق ہیں۔ امام ابن حجر حیتمی کی کتاب کے نام سے ہی اس موقف کی تردید ہو جاتی ہے کہ کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ فی رد علی اہل البدعۃ و زندیقہ، یعنی کہ بلا وہ کتاب بدعتی اور زندیقوں کے خلاف لکھی گئی ہو تو اس میں زندیقوں کے موقف کی تائید کیوں کر پائی جا سکتی ہے۔ امام موصوف نے روایت نقل کرنے کے بعد فیہ کذاب، اس روایت میں کذاب راوی ہیں، اس کے الفاظ بھی لکھے ہیں، مگر شیعہ مؤلف کو اس سے کیا غرض۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں دار القطنی نے ایک روایت کا اخراج کیا، وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی ابو الحسن تم اور تمہارے شیعہ جنت میں جائیں گے، اور یقیناً ایک قوم اپنے متعلق یہ الزام رکھتی ہوگی کہ وہ تم سے محبت کر رہے ہیں حالانکہ اسلام کو بالکل حقیر جانیں گے، پھر اسے بالکل ہی پھینک دیں گے، اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح 3 کمان سے۔ یقال لهم الرافضہ، یہ انہیں رافضی کہا جائے گا۔ سو اگر وہ تمہیں مل جائیں تو ان کے خلاف صف آرا ہو جانا وہ مشرک ہے۔ پھر دار القطنی نے حضرت ام سلمہ سے روایت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس قیام پذیر تھے، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، ان کے پیچھے حضرت علی بھی آگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے علی آنتا و شیعتک فی الجنہ، تم اور تمہارے شیعہ جنتی ہیں، خبردار آگاہ رہنا، تمہارے ساتھ محبت کے دعوے داروں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اسلام کو حقیر سمجھتے ہوں گے، قرآن کریم پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان میں سے ہی ایک گروہ ہوگا جو رافضی کہلائے گا، تو ان کے ساتھ جہاد کرنا کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی علامت کیا ہوگی؟ فرمایا لا یشهدون جمعہ ولا جماعہ ویطعنون علی السلف، وہ نہ جمعہ اور نہ ہی عام نمازوں میں حاضر ہوں گے، اور سلف صالحین پہ لان تان بھی کرتے ہوں گے۔
تو دیکھیں اس عبارت سے یہ معلوم ہوا کہ اہل تشیع کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حضرت علی کو آگاہ کر دیا تھا کہ یہ آپ کی محبت کے دعوے دار ہوں گے، لیکن اسلام کی توہین اور صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کریں گے، یہ اسلام سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح تیر کمان سے۔ تو شیعہ نے جس روایت کی روح سے اپنی جنتی اور خیر البرشہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اسی روایت کی بنا پہ وہ جہنمی اور خیر البرشہ ثابت ہو گئے۔ تو شیعہ کا لغوی معنی ماتی و فرمانبردار، پیروکار، جماعت اور گروہ کے ہیں۔ اصطلاح میں امامیہ مذہب کا پیرو یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اس کا امامت بالنص کے قائل و معتقد خلفائے راشدین حضرات ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے پیروکاروں کا منکر شیعہ رافضی کہلاتا ہے۔ تو سیاسی طور پر سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں شیعان علی، شیعان عثمان، شیعان معاویہ یا شیعان بنی امیہ کے نام سامنے آئے۔ اس کے ساتھ مذہب شیعہ کی تخلیق و تدوین کا خفیہ کام بھی شروع ہو گیا تھا، جو عبداللہ بن سبا اور اس کی پارٹی تک ہی محدود رہا۔ لیکن خالقین مذہب شیعہ یعنی یہود و مجوس، اس کی بات کر رہی، سیاسی اور مذہبی دونوں محاذوں پہ سرگرم عمل ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ لفظ شیعہ کے متعلق متقدمین اور متاخرین کی اصطلاح جدا جدا ہے۔ کتب لغت میں آج شیعہ کی جو اصطلاحی معنی مذکور ہے وہ متقدمین کے حاشیہ ذہن میں بھی نہیں تھے۔ یہ ملحوظ رہے کہ محدثین اور فقہائے کرام کے نزدیک متقدمین اور متاخرین کے دور مختلف ہیں۔ محدثین کرام کے ہاں حد فاصل یعنی کہ 300 ہجری ہے، اور فقہائے اعظام کے نزدیک امام شمس الائمہ الحوائی یعنی کہ ان کی 456 ہجری ہے یعنی وفات۔ شیعیت کی تعریف کرتے ہوئے امام ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں شیعہ وہ ہے کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرفداری کی اور انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام سے افضل جانا۔ امام ابن حزم کہتے ہیں شیعہ وہ ہے جو شیعوں کے ساتھ اس بات میں متفق ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں، اگرچہ وہ شیعوں کے دوسرے عقائد سے اختلاف رکھتا ہو جو عام مسلمانوں کے عقائد سے مختلف ہیں، لیکن اگر وہ پہلے عقیدے میں ان سے مخالف ہے تو وہ شیعہ نہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیعیت حضرت علی کی محبت اور صحابہ کرام پر ان کی فوقیت دینے کا نام ہے، لہذا جس نے ان کو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق پر فوقیت دی وہ شیعیت میں غالی ہیں، اسے رافضی بھی کہا جاتا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو یعنی حضرت علی کو ان پر فوقیت نہیں دیتا تو وہ شیعہ ہے، لیکن اگر وہ حضرت علی کی محبت کے ساتھ دوسروں پہ سبب شتم کرتا ہے یا کھل کر بغض کا اظہار کرتا ہے تو وہ رفض میں غالی ہے، اور اگر اس کے ساتھ دنیا میں ان کی رجوعات کے بھی قائل ہے تو یہ غلوف ہے اور زیادہ سخت ہے۔ علامہ ابن حجر ایک دوسری کتاب میں لکھتے ہیں متقدمین کے عرف و اصطلاح میں شیعیت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پر فضیلت دی جائے، اور یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی جنگوں میں ثواب پر اور ان کے مخالف خطاب پر تھے، اور یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق یعنی کہ حضرت علی سے مقدم اور افضل تھے۔ شاید ایسے بھی بعض لوگ ہوں جو یہ سمجھتے ہوں کہ حضرت علی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ اگر یہ سمجھنے والا پرہیزگار، دیندار، سچا اور صاحب اجتہاد ہے تو اس کی روایت کو اس بات کی وجہ سے رد نہ کیا جائے گا، خصوصاً جب کہ وہ اپنے اس نظریہ کی دعوت نہ دیتا ہوں۔ لیکن متاخرین کے عرف میں وہ اصطلاح میں شیعیت کی خالص لفظ کا نام ہے، یعنی خلفائے راشدین اور صحابہ کرام پہ سب شتم کرنا، اور لہٰذا نہ تو اس غالی رافضی کی روایت کو قبول کیا جا سکتا ہے نہ ہی اس کی عزت کی جا سکتی ہے۔ تو بعض حضرات نے شیعیت کو بدعتی شیعیت اور رافضی شیعیت کا نام بھی دیا ہے۔ بدعتی شیعیت اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شیعیت وہ تھی کہ جو حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتی تھی، لیکن حضرت عثمان کی فضیلت کی بھی معترف تھی۔ دوسری شیعیت وہ تھی کہ جو حضرت علی کو حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر فضیلت دیتی تھی اور ان تینوں حضرات کی فضیلت کے بھی قائل تھی۔ تیسری شیعیت وہ تھی کہ جو حضرت علی کو ان تینوں خلفاء کے بالمقابل خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتی تھی۔ یعنی ان 3 قسم کی شیعیت کے ماننے والوں کے روایات کو اہل سنت نے قبول کیا۔ تو رافضی شیعیت اس کی بھی 2 شاخیں ہیں، ایک عام رافضی شیعیت اور دوسری غالی رافضی شیعیت ہے۔ عام رافضی شیعیت جو ہے
یہ حضرت علی کو خلفائے ثلاثہ پر فضیلت دی جائے اور ان تینوں خلفاء سے برات کی جائے، انہیں برا بلا کہا جائے، انہیں ان کے مقام سے گرایا جائے۔ اور غالی رافضی شیعیت یہ ہے کہ حضرات خلفائے ثلاثہ اور صحابہ کرام کی اکثریت کی تکفیر کی جائے۔ اس غالی لفظ کے سائے میں شعوبیت، ہوائے نفس، اسلام کے خلاف سازش اور سیاسی یعنی اغراض جیسی صفات والے لوگ جمع ہوئے ہیں، اور انہوں نے اسلام میں مصائب کا اضافہ کیا، اور شیعیت کے نام سے جو در حقیقت لفظ تھا، اہل سنت والجماعت اور رافضیوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی، جس کے نتیجے میں وقتاً فوقتاً ان دونوں میں مسلحہ جھڑپیں ہوتی رہیں۔ تو اسلام اور ربوں کے خلاف کینہ رکھنے والی شعوبیت نے رفض اور گمراہی کی شکل میں اپنا زہر پھیلانا شروع کیا، اور امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے انہوں نے فاسد عقیدے اور غلط افکار ایجاد کیے۔ جاہل و ناسمجھ لوگوں کو ان افکار پہ جمع کرنا شروع کیا۔ اسلام سے کینہ رکھنے والوں نے اپنا زہر پھیلانے اور لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے رفض کے شعار کے سائے میں کام کرنے سے بہتر کسی چیز کو نہ پایا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اسلام کے خلاف اٹھنے والی تحریکوں اور فتنوں میں شیعیت کا فتنہ سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوا، کیونکہ یہ ایک یہودی دماغ کی اختراع ہے، جبکہ اس کی پیدائش یہودیت، عیسائیت، مجوسیت کی ککھ سے ہوئی ہے۔ اس کے ظہور کا مقصد اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام اور امت مسلمہ کو نقصان پہنچانا تھا۔ اس لیے اسے جب بھی موقع ملا نا تو اس نے مسلمانوں اور اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ رفاوض کی ہمیشہ عادت ہے کہ وہ مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر یہود و نصارہ اور مشرکین کا ساتھ دیتے ہیں اور انہی کی دوستی کا دم بھرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا کہ جو مہاجرین اور انصار میں سے سابقین و اولین سے عداوت رکھیں اور منافقین و کفار سے دوستی رکھیں۔ اس کے بعد علامہ موصوف شیعوں کے کفار کے ساتھ دینے اور ان کی مدد کرنے کے واقعات کا ذکر بھی اس الفاظ میں آیا۔ اکثر رافضی کفار سے تہ دل سے دوستی رکھتے ہیں۔ حوالہ ہے منہاج السنہ، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 84۔ مسلمانوں کے مقابلے میں کہیں یعنی کہ زیادہ جب ترتاری مشرق کی طرف آئے تھے نا تو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ خراسان و عراق اور شام اور جزیرہ میں ان کے خون کے دریا بہائے۔ تو یہ رفاوض مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے حامی و مددگار تھے۔ اسی طرح جو شیعہ شام اور حلب وغیرہ میں تھے نا، وہ مسلمانوں کے مقابلے میں دشمنان اسلام کی بہت زیادہ مدد کرنے والے تھے۔ اسی طرح جب عیسائیوں نے شام میں مسلمانوں سے جنگ کی تو رفاوض ان کی کمک پر تھے، اور اسی طرح اگر یہودیوں کی عراق میں یا کہیں اور حکومت قائم ہو جائے تو یہ رفاوض ان کے سب سے بڑے مددگار ثابت ہوں گے۔ شیعہ ہمیشہ کفار، مشرکین، یہود و نصارہ کی مدد کے لیے مسلمانوں کے مقابلے میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ امام موصوف ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں کہ رفاوض ہمیشہ یہود و نصارہ، ترتاری، مشرکین وغیرہ دشمنان اسلام کا ساتھ دیتے ہیں اور اللہ کے ان مخلص بندوں سے بغض عداوت رکھتے ہیں جو اعلیٰ درجہ کے دیندار اور متقیوں کے سردار تھے اور دین کی تبلیغ اور نصرت اور ان کے قائم کرنے والے تھے۔ ترتاری کفار کے اسلامی ملکوں میں راہ پانے میں سب سے زیادہ دخل ان رفاوضی کا تھا۔ ابن القمی اور توسی وغیرہ کی دشمنی نوازی جو تھی اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشیں تو اب ہر خاص و عام کو معلوم ہو چکی ہیں کہ شام میں جو رفاوض تھے نا، انہوں نے بھی کھل مکھلا کافروں کا ساتھ دیا تھا۔ اس وقت انہوں نے عیسائیوں کی پوری مدد کی تھی، یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچوں، ان کے مملوکات کو ان کے ہاتھوں غلاموں کی طرح فروخت کر دیا تھا، بلکہ ان کے کچھ لوگوں نے تو صلیبی جھنڈا بھی بلند کیا تھا۔ تو گزشتہ دور میں عیسائیوں کے بیت المقدس پر قبضہ میں ان کا بڑا حصہ ہے۔ بہرحال اسلام اور مسلمانوں پر شیعہ کی مظالم کی ایک طویل تاریخ ہے۔ تو یہاں سے یہ واضح کرنا ہے کہ متقدمین اور متاخرین، محدثین و فقہا کی اصطلاح میں لفظ شیعہ کی تعریف میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ متقدمین کی اصطلاح میں شیعہ وہ تھے جو تمام اصول و فروع میں اہل سنت سے متفق تھے، تو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے تھے، جبکہ اہل سنت کے ہاں اتنا نظریہ بھی اجماع امت کے خلاف ہونے کی وجہ سے بدعت و رفض سمجھا جاتا تھا۔ حضرت علی کی شہادت کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے خوش ہے۔
ہر عقیدے والا اپنے عقیدے پر خوش ہے، یہودی اپنے عقیدے پر، عیسائی اپنے عقیدے پر، مجوسی اپنے عقیدے پر خوش ہیں، ہندو اپنے عقیدے پر خوش ہیں۔ حالانکہ ہندوؤں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں نا جو عورتوں کی پوجا کرتے ہیں، عورتیں مردوں کی پوجا کرتی ہیں، سانپ کی پوجا کرتے ہیں، درختوں دریاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کے کسی بزرگ نے اس دریا کے پانی سے غسل کیا تھا، اور ان کے نزدیک متبرک ہو گیا، اس کی پوجا شروع کر دی۔ درخت کے نیچے کوئی بزرگ بیٹھا تھا، اس درخت کی پوجا شروع کر دی تھی۔ تو 6 ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں ادیبہ کے مقام پہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی کر کے درخت کے نیچے 1500 صحابہ سے بیعت لی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا بدلہ لینے کے لیے تو ظاہر بات یہ ہے کہ جس درخت کے نیچے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو اس کی شان کوئی کام تو نہیں تھی نا، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، سورہ فتح کی آیت ہے۔ اسی طرف جاتے کچھ لوگ اس درخت کے نیچے برکت حاصل کرنے کے لیے بیٹھے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ بڑی دورست تھی، انہوں نے سوچا کہ یہ حضرات تو پختہ عقیدہ رکھتے ہیں تو محض برکت حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو بعد میں آنے والے لوگ اس درخت کی پوجا شروع کر دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فوجی افسر کو بھیج کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑنے کا حکم دیا، یعنی اس کا نام نشان بھی مٹا دیا۔ یاد رکھیے کہ میں درخت کی کسی نے پوجا نہیں کی، اور اس درخت کی پوجا ہوئی کہ جہاں کوئی بزرگ بیٹھا، میں پتھر کی پوجا نہیں ہوئی، اس پتھر کی پوجا ہوئی جو کسی بزرگ کی شکل میں تراشا گیا تھا۔ تو فرمایا ہر گروہ جو اپنے پاس رکھتا ہے اس پر خوش ہے، اللہ کی عقل سے کام لینا چاہیے، جو حق اور صحیح ہے اس پر خوش ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقل تو سب کو دی ہے، اس کا استعمال کرے تو کھوٹی کھری بات سمجھ میں آ سکتی ہے، غلط بات پہ خوش ہونا نادانی ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ الضُّرُّ، جب پہنچتی ہے لوگوں کو تکلیف، دعوا ربہم، تو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ مشرک بھی انتہائی مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورۃ عنکبوت۔ بس جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتیوں پر تو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، خالص کرتے اس کے لیے اطاعت کو۔ انسان کا مزاج ہے کہ جب پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس وقت اس کو اللہ یاد آتا ہے۔ غریب آدمی کو جلدی جو غریب ہے وہ جلدی پکار لیتے ہیں، امیر ذرا دیر سے پکار لیتے ہیں۔ ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ امیر نہیں پکارتا، مطلب یہ ہے کہ امیر آدمی اگر صحیح عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے تو الگ بات ہے۔ مثال کے طور پہ مالدار بیمار ہوگا تو پہلے ڈاکٹر اور حکیموں کی طرف رجوع کرے گا، تھک ہار کے جب بے بس ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا۔ اکثر امیر آدمی جب ہر طرف سے نا امید ہو جاتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں جی دعا کیجئے، اللہ مہربانی کرے، اور غریب کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو پہلے قدم ہی پر کہتا ہے پروردگار، اے رب، اے مالک، اے مشکل کشا، اے دستگیر، اے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا تو صرف تو ہے اور تو ہی کرم کرنا۔ تو فرمایا جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ ثم اذا اذاقهم منه رحمہ، پھر جب اللہ ان کو اپنی طرف سے رحمت چکھاتا ہے، ان کو صحت دے دیتا ہے، تکلیف سے نجات دے دیتا ہے۔ اذا فریق منهم بربهم یشرکون، اچانک ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ جب سے جاب ہو گیا، تکلیفیں دور ہو گئیں، پھر کیا کہتا ہے ڈاکٹر بڑا قابل تھا، حکیم بڑا ماہر تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دوائیں بڑی قیمتی استعمال کی ہیں، میرا وکیل بہت بڑا تجربہ کار تھا، اس نے بڑی محنت کی۔ اگرچہ اس ظاہری اسباب کا نام لینا کوئی گناہ نہیں ہے، مگر اعتماد رب تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے، کہنا چاہیے فلاں سبب بنا شفا اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ کیا کہا کہ نہیں کہا، کہتی ہوتی ہے نا کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا، یوں کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ہر کوئی کہتا ہے، میں بہت زیادہ سنتی رہتی ہوں فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ کہا کریں فلاں سبب بنا شفا اللہ تعالیٰ نے دی، کہیں گی انشاءاللہ، بولے ضرور۔ ذریعہ وکیل بنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے مقدمہ سے نجات دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام پہلے ہوگا، ٹھیک ہے، اور سبب کا بعد میں ہوگا۔ اسباب کو اسباب سمجھیے۔ کئی لوگ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، قیمتی سے قیمتی ادویہ استعمال کرتے ہیں لیکن شفا نہیں ملتی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ وکیل ہوتے ہیں اور مقدمہ ہار جاتے ہیں۔ اسباب میں اثر تو رب تعالیٰ نے رکھنا ہے۔ تو فرمایا
جب رب تعالیٰ مہربانی کر دیتے ہیں، رحمت کر دیتے ہیں، تو ایک فریق ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، لیکفروا تاکہ انکار کر دے بما آتیناہم اس نعمت کا جو ہم نے ان کو دی ہے، صحت دی، مال دیا، رہائی دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتمتعوا بس تم فائدہ اٹھا لو۔ کب تک فائدہ اٹھاؤ گے؟ فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لو گے۔ بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور کسی قسم کا کوئی خفا پردہ باقی نہیں رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شرک کے رد میں فرمایا ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے نازل کیا ان پہ کوئی دلیل؟ کیا کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں بزرگ ولی صاحب قبر کو اختیار دیا کہ وہ لوگوں کی مشکل کشائی حاجت روائی کرے؟ یا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ بس کلام کرتی ہے اس چیز کے مطابق جس کی وجہ سے یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، بلکہ یہ آج خود شرک کرتے ہیں اور اپنے لیے جہنم کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً جس وقت ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت، فرحوا بہا خوش ہو جاتے ہیں اس پر۔ گرمی تھی، بارش ہوئی موسلادھار، یعنی کہ موسلادھار بارش ہوگی، یعنی موسم بھی تبدیل ہو گیا۔ پہلے غریب تھے، مالدار ہو گیا، تو پھر کیا ہو گیا؟ اور بھی خوش ہو گئے۔ اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، پھر خوش ہو گئے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اگر پہنچتی ہے ان کو تکلیف، بما قدمت ایدیہم بس سبب اس کے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اکثر انسانوں کو جو تکلیف آتی ہیں، یاد رکھیے، وہ ان کے گناہوں کا وبال ہوتی ہیں۔ اور اکثر اس لیے کہا گیا نا، اکثر پیغمبروں کو جو تکلیف آتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں۔ اہل حق کا یہی نظریہ ہے، پیغمبروں کو جو تکلیفیں آتی ہیں وہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے آتی ہیں کہ ان کے صحیح متبعین ان کے نقش قدم پر چلیں، ان تکلیف پر صبر کریں۔ حدیث پاک میں آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلاء، تو حضرت یہ فرمایا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ تکلیفیں کن کو پیش آتی ہیں؟ قال الانبیاء، فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو آتی ہیں۔ تو ثم الامثل، پھر اس کے جو درجے میں ہے ان کے قریب ہونا، ثم الامثل، پھر اس کے جو ان کے قریب ہوتا ہے۔ تو یبتلی الرجل علی قدر دینہ، جتنا کسی کا دین ہوتا ہے نا اتنا ہی اس کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ لیکن عام لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اذا هم یقنطون، اچانک وہ نا امید ہو جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا بھی گناہ ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان دو چیزوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بھی رہے۔ اولم یروا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ ان اللہ یبسط الرزق، بے شک اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، وہ یقدر، وہ تنگ کرتا ہے رزق کا، کشادہ اور تنگ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی رزق تنگ کر سکتا ہے نہ کشادہ کر سکتا ہے۔ مومن آدمی کا رزق اگر کشادہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، زکوٰۃ دے، قربانی دے گا، حج کرے گا، فطرانہ دے گا، اچھے کام کرے گا۔ برا آدمی شرابیں پیے گا اور گناہ کرتا پھرے گا۔ تو ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، لیکن کس قوم کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ ضدی کے لیے سب نشانیاں بیکار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔